तेरी सितम करी। राइटर है अभी हादी। एपिसोड नंबर 10 के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि नॉवल आपको पसंद आएगा। आगा जान, क्या आपकी मेडिसिन? मिनाल उन्हें खाना खिलाकर दवाई दे रही थी। उसे बहुत दुख लगा आगा जान को कमजोर होते देखकर। वो अपने गम में आगा जान को फरामोश कर चुकी थी, पर जब से वो बाकायदगी से नमाज पढ़ना शुरू किया था, अब वो पुरसुकून रहती थी। हसनाल ने तो उसे आज तक नहीं बुलाया था। अव्वल तो घर आता ही नहीं था, मगर जब आता तो रात के 1-2 बजे, जब तक वो सो चुकी होती। लेकिन वो सिर्फ उसे लगता था, जबकि मनाल तो हर लम्हा हर घड़ी इसके इंतजार में, हर पल इसकी आहट सुनने के लिए बेताब रहती थी। आगा जान में बहुत बुरी होना, पिछले पूरे हफ्ते से एक ही घर में होते। आपके पास आई ना, इनके पास बैठी इनको देखती वो दुख से बोली थी, हसनाल का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? कहीं गलत तो नहीं कर रहा तुम्हारे साथ? वो उसकी आंखों में नमी देखते इसके चेहरे को खोजते हुए बोले, आका जान, आपको ऐसा लगता है कि हसनाल गलत कर सकते हैं? वो तो इस दिन वक्ती खफा हुए थे मुझसे। वो उन्हें मुतमईन करती बोली, ताकि वो उसकी वजह से परेशान न हो। पता है मीनू, तुम्हारी आंखें तुम्हारे चेहरे का पता नहीं दे रही। तुम सच बता रही हो, लेकिन तुम्हारी आंखें झूठ बोल रही हैं। इतनी सी थी जब से तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़ गया था। मैं अशनाल के तो नहीं, पर तुम्हारा झूठ सच जान लेता हूँ। इतना भी पता है, तुम दवाई देने के बहाने अपने दिल का बोझ हल्का करने आती हो मीनू पुत्र, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हें सुनती नहीं है। आखिर जान, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने सुना था कि माएं बच्चों का दिल पढ़ती हैं, इनकी आंखों की बुझती जोत नहीं देख सकती। अशनाल तो इनकी बेटी थी, सुतेली थी, लेकिन सगों वाला सलूक वो मेरे साथ भी नहीं करती। मैं इनकी आगोश में डालने के लिए तरस गई हूँ। मैं अशनाल के हक में बोलती हूँ, इनको गुस्सा आता है। मैं आप सबकी कुर्बानियों का जिक्र करती हूँ। इनका दिल करता है मेरा मुंह नोच ले। हसनाल ठीक कर रहा है मेरे साथ। वैसे आका जान, हर रिश्ता मासूम है, चाहे माँ बाप का हो, बहन भाई का हो, या मियाँ बीवी का हो। इन रिश्तों को अगर सख्ती से पकड़ोगे तो मर जाएंगे, अगर बेपरवाही से पकड़ोगे तो उड़ जाएंगे, लेकिन अगर नरमी से पकड़ोगे तो जिंदगी भर साथ निभाएंगे। क्योंकि मोर नाचते हुए भी रोता है और हंसते हुए गाता है। यही जिंदगी का दस्तूर है। दुख वाली रात नींद नहीं आती, और सुख वाली रात सोता कौन है? आगा जान, सब अपनी जात में गलत है। किसी को रिश्तों में तवाज़ुन रखना नहीं आता। अगर सब रिश्तों में बराबरी रखे, न माँ बाप के सामने बीवी को डांटे, न माँ के सामने बीवी को डांटे, न बीवी के सामने माँ को बुरा भला कहे। हसनाल अपनी जगह ठीक कर रहे हैं, वो तो खालिस थे। अगर जान, उन्हें रिश्ते में तवाज़ुन रखना आता है। इनको जितने भी मुझसे इख्तलाफात सही, लेकिन एक कमरे के बाहर मुझसे ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की। कभी खाला के सामने मुझे बुरा भला नहीं कहा। कभी इनके सामने मेरी हैसियत गिराई नहीं है। वो जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं हूं ही इसी काबिल। वो आज खुद से भी तल्ख हुई थी। लेकिन मीनू पुत्र, मुझे दुख लगता है, मुझे दर्द आता है तुम पर, हमदर्दी है तुमसे। वो परेशान से बोले, आका जान, वाकई में हमदर्दी के काबिल हूँ, दर्द के काबिल, प्यार मोहब्बत के नहीं। वो जो खुद को जोड़ के आका जान के पास आई थी, इसका जब्त टूटा था, आज फिर वो टूटी थी। उसे लगा कि वो वाकई काबिल रहम है। वो आका जान से इजाजत लेती कमरे से निकली थी। रोशनाल की आंख खुली तो वो उठ बैठा था। वो अभी तक बैठे काम कर रही थी। रात के 1 बज रहा था, यानी वो 10 बजे से लेकर अभी तक काम कर रही थी। कंधों से लटकता दुपट्टा, बाल निकले हुए, वो झुककर मुसलसल काम कर रही थी। रोशनाल को दुख लगा था कि वो अभी तक काम कर रही है। इसकी आंखों से पानी आ रहा था। अजनाल को नहीं पता था कि वो जाग गया है। वो अभी बेहिस बनकर लिख रही थी। रोशनाल आहिस्तगी से उठा और चलता हुआ आराम से और खामोशी से इसके पास सोफे पर बैठा था, जबकि अशनाल इसको देखकर इसके पास रजिस्टर रखा उठ खड़ी हुई। दोनों के दरमियान मानी खेज खामोशी थी। रोशनाल ने उसे उठता देखकर हाथ आगे बढ़ाकर तेजी से उसे अपनी गिरफ्त में लेकर अपनी पुरहिद्दत पनाहों में ले लिया और नरमी से माथे से उसे अपने बेड पर थामे नरमी से थामे उसे अपने बेड पर ले आया था। जबकि अशनाल का खफा खफा नर उठा और रोया रोया सा लहजा गिरा, जारी सी आंखें, सुर्ख आंखें। एक तो 3 घंटों से बैठे रहने और हाथ के मुसलसल इस्तेमाल, इसकी कमर और टांगों में दर्द होने लग पड़ा था। और ऊपर से इस शख्स की कुर्बत इसका दिल जला कर रखती थी। वो उसे फासले पर रहती थी, पर वो किस हद तक खुद को बचा कर रखती, जबकि इस सितमगर ने तो तय कर लिया था इसकी हिम्मत तोड़ने, उसे शिकस्त दो चार, इसकी हिम्मतें तोड़ने का। वो उसे मुकम्मल बेबस कर देता था। जबकि रोशनाल इससे बेयकीनी से जज्बस होते देखकर मुस्कुराया था। खफा हो, इसके मध्यम गंभीर लहजे का हसार, इसके जज्बों से भरपूर आवाज और ना टूटने वाला दायरा अभी तक बना हुआ था। उसकी जज्बों और आंच देती नजरों से घबराई थी और इसका हसार से निकलने के लिए मचली थी।
مجھے چھوڑ دے، نہیں بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ بہت زیادہ خفا تھی۔ آپ ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، مجھے ہرٹ کرتے ہیں، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگی تھی۔ اچھا اچھا سوری، وہ اسے کول کرنے کے لیے بولا تھا کہ وہ پھر سے نہ رونے لگ پڑے۔ کان پکڑے، ایسے نہیں۔ وہ دل میں خوش ہوئی تھی کہ وہ کھڑوس شخص اسے منا رہا ہے۔ اچھا یہ لو، اس کے نروٹھے لہجے کو دیکھتا ہوا اس کے کان پکڑ کر بولا، میرے نہیں اپنے پکڑے۔ اس نے سر پر ہاتھ مار کر اس کی حرکتوں سے عاجز ہوتے کہا تھا۔ وہ اچھا سوری، مجھے لگا کہ تم اپنے پکڑنے کا کہہ رہی ہو۔ وہ اب کی بار اپنے پکڑنے کا کہہ گئی تھی۔ اس کی گرفت ہلکی پا کر وہ نکلی اور جانے کے لیے اٹھی تھی اور پھر سے اپنے خیال میں سمٹی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اس شخص کی قربت میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کدھر جا رہی ہو؟ ادھر بیٹھ جاؤ، ابھی تک خفا ہو، لگتا ہے میری ڈانٹ سے دل دکھا ہے۔ وہ اس کے اترے چہرے کو دیکھتا نرمی سے پھر سے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولا تھا، چڑکیاں دینے والا، دھمکیاں دینے والا، روب جمانے والا بھول چکا ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے، اسے بھی اپنے جیسے انسانوں پر دھمکیاں اور روب جمانے پر کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آپ نے دل دکھاتے وقت، سخت رویہ رکھتے وقت کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرا دل بھی ہے؟ کچھ سوچنا چاہیے تھا تمہیں مجھ پر ستم کرنے سے پہلے۔ میں تیری محبت نہیں تھی، پر انسان تو تھی نا۔ آپ کم از کم یہ سوچ لیتے کہ میں آپ کی ایشو نہیں ہوں، پر آپ کے جان سے پیارے چاچو کے پرنسس تو ہوں نا۔ آپ نے نفرت کرتے وقت کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں انسان ہوں جس کا دل دکھتا ہے؟ قسم سے آپ کے الفاظ میری روح پہ چھید کرتے تھے۔ شادی سے ایک دن بعد بھی مجھے آپ میں پہلے والا سپرمین نظر نہیں آیا۔ مجھے بھولے بھٹکے سے بھی یاد نہیں پڑتا کہ آپ نے مجھ سے کبھی بھی نرمی سے بات کی ہو۔ فواجز کے سخت لہجے پر تلخ ہوئی تھی۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، میں نے تم پر ظلم کرتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ تم بھی انسان ہو اور تمہارا بھی دل ہے۔ اور سچ بتاؤں، بابا اور خالہ امی اور آقا جان کی بے اعتباری کے بعد اتنا تلخ ہو گیا تھا۔ میں نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ تم میری ایشو ہو۔ یہ تک بھول گیا کہ میں نے خود تمہیں محبت کی، آبیاری سے پروان چڑھایا، پر تمہیں کیسے اتنی گھٹیا حرکت کر سکتی ہوں؟ جس دن تمہیں بخار تھا فرقان کے گھر جانے کے بعد، اس روز میں نے کوسچن کروایا تھا اور تمہاری رائٹنگ دیکھی، اور وہ رات میرے ذہن کے پرتوں میں گھومی تھی۔ میں نے اس رات والی اور تمہاری رائٹنگ کا موازنہ کیا۔ اس رات میں نے سوچ لیا تھا کہ واقعی میں تمہارا سپرمین بننے کے قابل نہیں تھا، لیکن میرا خدا گواہ ہے، میں نے اپنی نفرت کے دنوں میں بھی تمہارا برا نہیں چاہا۔ سچی بتاؤں تو اس رات کے بعد میں اپنے اندر سے تمہارا سپرمین تلاش کر رہا ہوں، پر وہ مجھے نہیں ملا۔ تم خود سوچو، تمہاری ذات کو بکھیرنے کے بعد میں تمہارا سپرمین بن سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ میں تم سے نہ معافی مانگی ہے اور نہ مانگوں گا، کیونکہ میں خود سے شرمندہ ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں تمہارا سپرمین واپس لوٹاؤں گا، چھوٹی لڑکی۔ میں تمہاری ذات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہہ کر اس پر جھکا اور اس کی نم آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑا تھا اور اسے فاصلہ بناتا لیٹ گیا تھا۔ اور آج کی بات پہ خفا ہو تم، تمہارا خفا ہونا بنتا ہے، تمہاری شکایات بھی بچا ہے۔ اسے گہری سانس لیتے اور ہاتھوں سے چہرہ صاف کرتے دیکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے آپ سے شکایت نہیں ہے۔ وہ آپ کی بار نظریں جھکائے بولی تھی۔ وہ شوق ہو گئی تھی کہ اسے سچ پتا بھی ہے، پھر وہ اسے کیوں سرد رکھتا ہے، کیوں اسے اذیت دیتا ہے؟ اب بھی وہ اپنی انا میں گم ہے۔ اسے غصہ آیا تھا کہ وہ اس کے بے قصور ہونے کے بعد بھی تلخ رہتا تھا۔ کیوں اس کی ذات اتنی بے مول ہو گئی تھی؟ یا وہ ابھی بھی منال کو پسند کرتا تھا؟ پھر تمہارا چہرہ خفا خفا کیوں ہے؟ اس کا انداز جتلاتا ہوا ہرگز نہیں تھا، سلہجو اپنائیت آمیز تھا۔ میں خفا نہیں ہوں اور نہ ہی شکایات ہے کسی سے۔ آپ سے میں تو ناراض بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں سمجھتی ہوں یہ احساسات وہاں ہوتے ہیں جہاں محبت ہو، رشتوں کی اہمیت ہو، ان کی ضرورتوں کا احساس باقی ہو۔ ہمارے رشتے میں ایسا کوئی استحقاق اور مان نہیں ہے، تو پھر میں کیوں خوش فہمی کا شکار رہوں؟ ویسے سچ کہوں، اب مجھے رویے اور لہجے تکلیف نہیں دیتے۔ پہلے میں سوچتی تھی کہ اچھا انسان اتنی جلدی کیسے بدل جاتا ہے۔ جب سے آپ کی زندگی میں آئی ہوں سمجھ آ گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے انشنال۔ اس کی بات سن کر وہ پہلی بار گھبرایا تھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے اوپر جھکا لیا تھا۔ تم نے غلط سوچا ہے۔ مانتا ہوں تمہارے ساتھ مان اور استحقاق کا رشتہ قائم نہیں ہوا، پر یوں تو ہو سکتا ہے نا، میں تمہارے ساتھ چاہ کا خواہش مند ہوں۔ آج میں پوری ایمانت داری سے اعتراف کرتا ہوں، تم بہت اچھی ہو۔ تمہاری ہمراہی میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ تم بہت پاکیزہ ہو۔ تمہارا کردار ہیرے سے بھی شفاف ہے۔ تمہارے پاک کردار کی گواہی میں خود دیتا ہوں۔ تمہارا یہ انداز، تمہارے لہجے کا ٹھہراؤ مجھے پل پل تمہارے قریب کرتا ہے۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن تم میری رگ رگ میں بس چکی ہو۔ تم آہستہ آہستہ پوائزن کی طرح مجھ پر اثر کر رہی ہو۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ اس نے ہلکے سے سر اٹھایا۔ اس پر حیا کے رنگوں کا بسیرا تھا۔ وہ آسمانی رنگ کے سوٹ میں غضب کی مرتان کی سمیٹے ہوئے تھا
اور اس کے کشادہ چہرے کی تاثرات نرم سے تھے، اوپر سے اس کی نرم گفتگو وہ پگھل رہی تھی، پر وہ پگھلنا نہیں چاہتی تھی۔ اچھا چھوڑو، نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ۔ وہ اس کے نیند سے بھری آنکھوں کو دیکھتا نرمی سے اپنے سے کچھ فاصلے پر لٹا گیا تھا۔ پر مجھے اپنے روم میں سونا ہے۔ اسے اپنی تکیہ اپنی طرف تکتا پا کر کنفیوز سے بولی۔ اوکے کوئی بات نہیں، اٹھو اور اپنے روم میں جا کر سو جاؤ۔ شب بخیر، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لب وہاں رکھے، اور تمہارے پیپر تک میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد تو میرے ساتھ ہر پل میرے پاس میری نگاہوں کے سامنے رہو کہ مسز، یہ سوچ سمجھ لو اور ذہن نشین کر لو۔ وہ بھاری گمبھیر لہجے میں کہتا، اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ اس کی معنی خیزی باتوں سے وہ کام پی تھی، جبکہ اشنال کو امید نہیں تھی کہ وہ اسے فی الحال اجازت دے گا۔ وہ بے یقین سی ہوتی اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ پیپر کے بعد تو پتہ نہیں کب آنی ہے۔ اب تو کل پہلا پیپر تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اتنے دنوں تک بھول جائیں گے، لیکن وہ یہ والا محاورہ بھول چکی تھی کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ بہت حسرت تھی مجھے تمہیں یہاں دیکھنے کی، مسٹر عرفان درانی۔ عرفان درانی جیل کی بوسیدہ حال سنگ لگے لوہے کی سنگلاخ کو پکڑے نیچے بیٹھا اس کی گھبیر آواز سنتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جو وکالت کے لباس میں لیپ ٹاپ اٹھائے اپنی ڈارک براؤن آنکھیں اس پر گاڑے مردانہ وجاہت سے بھرپور شخصیت کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ اس کا سحر عرفان درانی کو بھی بوکھلا کر رکھ گیا تھا۔ اسے پورے 4 سال بعد اپنے روبرو دیکھ کر صحیح معنوں میں گھبرایا تھا۔ پچھلے 4 سال سے میں تمہیں یہاں دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے، میرے خوابوں کو تعبیر مل گئی۔ روشنال بخت جو آج تھانے میں آیا تھا، عرفان درانی حوالات کی تاروں میں بند تھا۔ اسے آج دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ وہ خبیث انسان کس حالت میں تھا، جس کی وجہ سے اس نے وکالت کا پیشہ چھوڑ دیا تھا۔ تم؟ وہ حیرت کے مارے پھٹی نگاہوں سے اس شاندار شخص کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ تو وکالت کی جاب سے ریزائن دے چکا ہے۔ اس نے اس کے خلاف اتنا مارکا تیار کیا، اسے تو لگا تھا کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ جی میں کیوں یقین نہیں آ رہا ہے مسٹر عرفان درانی؟ کیوں، تمہیں کیا لگا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ تمہاری وجہ سے ماضی میں مجھے ایڈوکیٹ کی جاب ریزائن کرنے پر پریشرائز کیا جا رہا تھا؟ تم نے مجھے آسان ہدف سمجھا ہوا تھا۔ پتہ ہے شیر جب حملہ کرتا ہے تو وہ قدم پیچھے کو ہٹاتا ہے اور پھر ایک جست میں پورا زور لگا کر اپنے شکار پر حملہ کرتا ہے، تب وہ بازی جیتتا ہے۔ میرا یہ شیر نوجوان بھائی پچھلے 3 سال سے شکار کو ٹیکل کرنے کے طریقے سوچ رہا تھا۔ آج آخرکار ہاتھ آ ہی گیا تھا۔ اب کی بار پیچھے آتے حسنال نے بلند آواز میں کہا تھا۔ ایش کرے سوٹ وہ شخص ملتا جلتا تھا، دونوں کی شخصیت ایک جیسی تھی۔ عرفان درانی کو یہ آواز پہچانی لگی۔ وہ اٹھا تھا لیکن وہ چہرہ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کیسے پہچان جاتا کہ حسنال تو گندے کپڑے پہن کے رکھتا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ تیل لگا جعلی ڈرائیور اور کہاں پہ وہ سوٹڈ بوٹڈ شخص۔ ماں بہن بیٹیوں کی عزت اتنی سستی نہیں ہوتی عرفان درانی کہ انہیں رات کے اندھیرے میں یوں بنگلوں میں پامال کیا جا سکے۔ اب کی بار حسنال کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی تھی۔ اسے بچی کا چہرہ نہیں بھولتا تھا۔ قوم کو تباہ کرنے والا فرعون ہوتا ہے، اس قوم کو بچانے والا موسیٰ بھی آتا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عرفان درانی کو شوٹ کر ڈالے۔ پتہ ہے وہ صرف لفظوں سے کام چلا رہا تھا۔ تمہاری آواز، تمہاری یہ آنکھیں، یہ پہچانی لگتی ہیں۔ وہ انجانی سی کیفیت میں پہچاننے کی کوشش کرتا بولا تھا۔ مسٹر عرفان درانی، اگلی ملاقات آپ سے کورٹ میں ہوگی۔ امید ہے آپ میں بدلاؤ نظر آئے گا، روشنالی کہتا چل دیا تھا۔ ایک بات ذہن کھول کر سنو 2 ٹکے کے ایڈوکیٹ، یہ پولیس میرے ماتحت کام کر رہی ہے۔ تمہارے ججز سارے قدموں میں ہیں۔ اس بات کی فکر چھوڑو، اس بات کو سوچ لو کہ تمہاری یہ آرام دہ زندگی کچھ دنوں کی مہمان ہے۔ میں ان سلاخوں سے باہر نکلوں یا نہ نکلوں، لیکن میں تمہاری زندگی تباہ کر دوں گا، عذاب بنا دوں گا۔ وہ اسے جاتے دیکھ کر اس کی پشت کو دیکھ کر چلایا تھا۔ سام، ہم آپ کے لیے قرآن خوانی کروا رہا ہوں۔ مینو پتا تسی بہت ہی پریشان ہو، اس لیے تسا دا دماغ گم گیا ہے۔ اس کو غصے سے لال پیلا ہوتا دیکھ کر حسنال نے گلابی پنجابی کا خاتمہ کیا تھا۔ غدار انسان، تمہیں زندہ زمین میں کاٹ دوں گا۔ عرفان درانی غصے سے لال پیلا ہو گیا تھا۔ صاحب تسا خود پہلے تے نکلو، پھر کھڈا کھود کے مینوں دب دینا۔ صاحب جی آپ خود تے پہلے نکلے، پھر گڑھا کھود کے مجھے دفنانا۔ وہ بائے بائے کرتا الوداعی مسکراہٹ لیے نکلا تھا، پر یہ نہیں جانتا تھا کہ اس خوشی کا دورانیہ کتنا عرصے پر محیط تھا۔ حسنال آج بہت خوش تھا۔ وہ توقع کے مطابق جلدی گھر آ گیا تھا۔ وہ آغا جان کے کمرے میں آیا، ان کو سوتا دیکھ آرام سے ڈور لاک کرتے باہر نکلا اور اپنے روم میں آ گیا تھا۔ وہ اپنے روم میں انٹر ہوا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک لمحے تو معبود سا اسے دیکھنے لگا
خواہ مخواہ کے ڈرامے، لیکن پھر نظریں جھٹک لی تھی۔ وہ فریش ہونے چل دیا تھا، تقریباً 20 منٹ بعد واپس آیا تو وہ ٹیبل پر کھانا رکھ رہی تھی۔ یہ کھانا کھا لو، اسے پتا تھا وہ بات نہیں کرے گا، پھر بھی ذلیل ہونے کے لیے اسے بلایا تھا۔ نہیں کھانا مجھے، لے جائیں آپ، کتنی دفعہ کہا ہے آپ کو کہ خود تک رہا کرے، جان بوجھ کر بہانے سے بلانے کی ضرورت ہے۔ اگر توجہ و التفات پانا چاہتی ہے تو بتا دیں کہ آپ میرے قرب کے لیے مر رہی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں تو کچھ پل قربت کے خیرات کر دیتا ہوں، کیا یاد رکھیں گی؟ وہ آج پھر اسے آپ کہہ رہا تھا، لہجہ یار میں زہر ہے بچھو کی طرح، وہ مجھے آپ تو کہتا ہے مگر تو کی طرح۔ جبکہ اس کی بات سن کر میلاد کا چہرہ تاریک ہوا تھا، تو کیا وہ اسے اتنی ہی گھٹیا لڑکی سمجھتا تھا؟ کیا وہ اس کی نظروں سے گر گئی تھی؟ اور آج اس کی اور زیادہ اجنبیت اور اس کا اپنا کہنا، آپ کہنا، وہ اس کے رویے سے پھیکی پڑی تھی۔ ماما میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ تمہیں کھانا دینا تھا۔ مجھے لگا کہ تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، اس لیے بس۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اپنے کردار کی صفائی دینے لگی تھی اور جا کر صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ وہ آج بھر تھا تو وہ صوفے پر سو گئی تھی۔ اسے لگا کہ وہ آ کر بیڈ پر اگر لیٹ گئی تو وہ تذلیل کر دے گا، جبکہ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگ پڑا تھا، اس کی طرف دیکھ کر جو صوفے پر لیٹی ہوئی تھی۔ یہ دوریاں رکھ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ کہ بہت پاک پاس ہے۔ اس کو بیڈ پر لیٹ دا اس نے پھر زہر خند رویے سے اسے الجھایا تھا۔ وہ روز اپنے ٹکڑے ٹکڑے دل کو جوڑتی اور وہ پھر بری طرح بکھیر دیتا تھا۔ وہ کھانا کھا کر برتن نیچے رکھ کر آئے اور واپس آیا تو خاموش کمرے میں سسکی کی آواز ابھری تھی۔ منال تو اپنی ذات کی کم مائکی پر رو رہی تھی۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ بہت مظلوم ہوں؟ وہ اس کے پاس بیٹھ کر تھاڑا تھا، جبکہ منال کمفرٹ سے منہ نکال کر سہم گئی تھی۔ اس کو اپنے پاس دیکھ کر وہ خوف سے پیلی پڑ گئی تھی۔ وہ پورے مہینے بعد اس کو اپنے قریب آتا دیکھ اس کا دل سہما تھا۔ اس کو اپنے پاس دیکھ کر وہ خوف سے پیلی پڑ گئی تھی۔ پورے مہینے بعد اس کو اپنے قریب آتا دیکھ کر اس کا دل سہما تھا۔ وہ اس کے اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر سہم گئی تھی، آنکھوں سے آنسو جو بے مول ہو کر گر رہے تھے۔ اس کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ کر وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ حسنال ہٹو پلیز، وہ بے بسی سے اسے ہٹانے لگی۔ جو اس کے پاس بیٹھا تھا، بکواس بند کرو، میں بھی بڑھ نہیں رہا، بس مجھے میرے سوالوں کے سیدھے سیدھے جواب چاہیے۔ اس میں کوئی ہیر پھیر ہوئی تو منال بی بی پھر یہ بھول جانا کہ میں حسنال بخت تمہارا شوہر ہوں۔ وہ بظاہر ٹھنڈے اور سادہ الفاظ سے کہہ رہا تھا، لیکن اس کا لہجہ آگ سے زیادہ گرمی اور تپش لیے ہوئے تھا۔ کون سے سوال؟ اس کا یہ روپ منال کی روح فنا کیے جا رہا تھا۔ اس کے اوپر جھک کر جیسے آج سارے حساب لینے کے چکروں میں تھا۔ منال کو لگا کہ وہ سچ میں چھوٹ نہیں دے گا۔ کسی بنا پر تمہیں اشنال سے اتنی نفرت ہوئی کہ تم نے سب کی نظروں سے اس کی عزت چھین لی۔ وہ بولا نہیں، دھاڑا تھا۔ کیا مطلب؟ منال نے تھوک نکلتے ہوئے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ وہ جو انجان رویے سے پوچھ رہی تھی، جب اس کے فولادی ہاتھوں کا پڑتا تھپڑ اس کے حواس چنچنا کر رہ گئے تھے۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کے ساکت سی اس کی مضبوط گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ بتاؤ، ایسا کیا تھا تم نے؟ کیا کیا تھا تم نے؟ سب کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ وہ اونچا ہوتا دھاڑا تھا۔ منال کو تو اس جیسے نرم شخص سے امید نہیں تھی۔ ماما میں اسے نفرت کرتی، بہت، اس لیے۔ لیکن جب امی نے اسے مارا اور وہ بلک بلک کر روئی تو مجھے بہت زیادہ ندامت ہوئی۔ وہ اسے ڈر کر صفائی دینے لگی تھی۔ اسے لگا کہ اس کا موڈ نارمل ہو جائے گا، پر یہ صرف اور صرف اس کی خام خیالی تھی۔ وہ بھی اس کے تھپڑ کی جلن برداشت کر پا رہی تھی، اور تمہاری ایک ندامت سے اس کے دامن پہ لگے گئے کیچڑ صاف ہو جائے گا، دھل جائے گا۔ وہ مجھے معاف کر دے گی، بابا اور ماں سے راضی ہو جائے گی، آقا جان کو معاف کر دے گی۔ اور کیوں کیا تم نے ایسا؟ نفرت کی وجہ کیا تھی؟ اس معصوم نے تمہارا بگاڑا کیا تھا؟ اس بات کا بھی جواب چاہیے مجھے۔ وہ صوفے پر غصے سے ہاتھ مارتے ہوئے بولا تھا، وہ بس ہر روشنال کے آگے پیچھے گھومتی تھی، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ میری نفرت کی وجہ روشنال کی اشنال کی کیئرنگ تھی، جو وہ صرف اشنال کے لیے رکھتے تھے۔ میری جلن کی انتہا تھی، میں تو بس روشنال سے محبت کرتی۔ وہ روندے احساسات سے بولنے لگی کیونکہ اس کا غصہ سب کو مات دے رہا تھا۔ وہ شرمندگی سے اقرار جرم کرتے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے سچ بول گئی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ تلخ سچ اس کی زندگی عذاب بنا دے گا۔ وہ تو اسے دوست ہی سمجھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک دوست جب شوہر بن جائے وہ پھر دوست نہیں رہتا، وہ شوہر ہی رہتا ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمر میں کتنا چھوٹا ہے یا کتنا بڑا۔ یہ بات تو وہ بالکل ہی بھول گئی تھی کہ ایک دوست تو شوہر بن سکتا ہے، پر ایک شوہر کبھی دوست نہیں بنتا، اور وہ یہ تو بالکل بھی نہیں سن سکتا۔ اور کس کی یہ بیوی اس کے بھائی کی محبت کا اظہار کر رہی تھی، جبکہ حسنال تو سن رہ گیا تھا۔ حقارت و تحیر سے اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ 4 مہینے بعد اس کی بیوی
روشنال سے محبت کا اظہار کر رہی تھی، بیوی سے بھائی کی محبت کا اظہار سن کر اس کے جسم میں شعلے اور چنگاریاں پھوٹنے لگی تھیں۔ اس کا دل کیا کہ وہ خود کو آگ لگا لے۔ منال کا اقرار سن کر اپنے جان سے پیارے بھائی سے وقتی جلن کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ وہ غیظ و غضب سے بھرپور لہجے میں دھاڑا تھا۔ یعنی اشنال تو شروع سے اس کی تھی، لیکن منال کیا اب بھی اس کی محبت میں گرفتار تھی؟ وہ جیسے مرنے مارنے پر تل گیا تھا۔ وہ شوہر ہو کر آج تیسری دفعہ ایسے غصہ ہو رہا تھا۔ وہ دوست تو ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اس کے سخت لہجے میں چھپی پھنکار اس کو تار تار کر گئی تھی۔ وہ اس کا جواب دیے بغیر دھکا مار کر اٹھی تھی۔ منال، حسنال نے حرکت میں آتے ہی اٹھ کر جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ پھر سے زہر خند سا چیخا۔ وہ اپنی سبھی چہرے پر آتے آنسو پونچھنے لگی۔ منگنی روشنال حاکم بخت سے، حسد اشنال حاکم بخت سے، شادی حسنال حاکم بخت سے۔ اب شادی کے 4 مہینے بعد شوہر کے سامنے محبت کا دعویٰ کرتے تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ منال حاکم بخت اتنی چالاکیوں اور سازشوں کی ٹریننگ کہاں سے لی ہے؟ اس کی کلائی پکڑ کر وہ بھڑک اٹھا تھا۔ حسنال پلیز مجھے چھوڑو، وہ درخواست سا لہجہ لیے بولی تھی۔ بہت آسان سمجھا ہے نا یہ چھوڑنے چھڑوانے والا کام؟ حسنال نے اب کی بار غصے میں کہا اور اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تھا۔ اس کے جارحیت بھرے جھٹکے کے نتیجے میں وہ بیڈ پر جا گری اور اس کے حواس جھنجھنا اٹھے تھے۔ وہ اوندھے منہ بیڈ پر گری تھی۔ بہت مظلوم بنتی ہو، یاد کرو سب کے ساتھ تم اس سے زیادہ برا سلوک کر چکی ہو، ہم سب کے ساتھ، اور اب میں جو کروں گا میں حق پر جانب رہوں گا۔ اب مجھے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، کیونکہ جو کچھ تم کر چکی ہو ہمارے ساتھ، اس سے زیادہ کہ مستحق ہو تم۔ اس کے لہجے میں اتنی سختی دیکھ کر منال رونے لگی تھی۔ میرے سامنے ٹسوے مت بہاؤ، مجھے سخت زہر لگتے ہیں، میں ہرگز نہیں پگھلنے والا۔ وہ لاکھ ضبط کرنا چاہتی تھی پر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ وہ ان آنسوؤں کو کسی طرح بھی نہیں روک سکی تھی۔ میں تم سے شکایت نہیں کر رہی حسنال، تمہیں حق حاصل ہے جس طرح کا سلوک کر لو، مجھے جو سزا دے لو قبول ہے، میں حرف شکایت منہ پر بالکل نہیں لاؤں گی۔ وہ روتے روتے بولی تھی، جبکہ حسنال تو چونک کر اسے دیکھا اور پھر جیسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ بالکل نئے روپ میں رنگی ہوئی تھی۔ اس کی نگاہیں بات کرنے کے بعد بالکل چھپ گئی تھی۔ خاموش آنکھیں، خاموش لب، سر پر سیاہ شال لپیٹے، نہ گلا نہ شکوہ نہ شکایت۔ وہ ایسی کب تھی؟ وہ ایسی کبھی نہیں تھی، بس آنکھوں میں آنسو تھے۔ نظریں جھکا کر بات کرنا تو اس کی ذات کا حصہ نہیں تھا۔ روب دھاڑتی آنکھیں جھکاتے ہی نظر آتی تھی۔ وہ بالکل بدلی ہوئی تھی، لیکن پھر اس کا اقرار محبت کا سوچ کر وہ سر جھٹک گیا تھا۔ بقول اس کے وہ اسے متاثر کرنے کے لیے ایسا کر رہی تھی۔ پھر تو مجھے ہر طرح کا حق حاصل ہے، جو کہوں گا کرو گی؟ وہ ایسے ہی کھڑا تھا، لہجہ سخت تھا۔ جو کہو گے قسم اٹھا کے کہتی ہوں کروں۔ وہ بنا سوچے سمجھے بول گئی تھی۔ یہ نہیں سوچا تھا کہ آج اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، وہ کیسے برداشت کر رہا تھا، یہ وہ نہیں جان پا رہی۔ ٹھیک ہے، جا کے کافی بنا کر لاؤ، 5 منٹ میں۔ وہ بنا رعایت رکھے بولنے لگا تھا۔ وہ بغیر کوئی جواب دیے اٹھ کر نکل گئی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں کہا تھا کہ کافی زیادہ ٹائم ہو گیا، میں کیسے بناؤں گی؟ جبکہ اس کے جانتے ہی حسنال بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ 5 تو نہیں، البتہ 20 منٹ بعد وہ اجازت لیتی اندر آئی تھی اور کپ صاحب ٹیبل پر رکھ کر نکلنے لگی۔ میں نے کہا تھا جانے کے لیے۔ اس کو 2 قدم بھرتے دیکھ کر وہ کرختگی سے بولا، واپس آؤ 1 سیکنڈ سے پہلے، جبکہ وہ کوئی جواب دیے بغیر واپس آئی تھی۔ کوئی کام تھا؟ وہ مشکل سے بھرائے لہجے میں بولی تھی۔ پورے 25 منٹ لیٹ آئی، اب بتاؤ کیا سزا دوں؟ وہ بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ سوری؟ کیا سوری؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ اور ایک کافی کا کیوں بنا کے لائی؟ اپنے لیے کیوں نہیں بنایا؟ ماما میں کافی نہیں پیتی، اس لیے نہیں بنایا۔ اس نے وضاحت دی تھی وہ، پر آج تمہیں پینی پڑے گی۔ آفٹر آل تمہاری رضا کے مطابق ہی گولڈن پلان کیا ہے، بنائے ہے میں نے۔ وہ یہ کہتے اس کے نزدیک ہوا۔ کیا مطلب؟ ماما میں نے ایسا نہیں کہا۔ وہ پریشان ہوئی تھی، نیند سے بھرپور آنکھیں اب کھل گئی تھی۔ تم نے کہا تھا میں جو کہوں گا تم وہ کرو گی، اب میں جو کہوں گا تم وہی کرو گی۔ آج صحیح وقت ہے منال بخت، اپنے اداؤں کے تیر مجھ پر چلا لو، جیسے بڑے بھائی پر چلاتی تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر حق رکھتا ہوں۔ ویسے آج تمہارے حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں زہریلے تاثرات در آئے تھے۔ اس کے لہجے اور آنکھوں میں زمانی سی تپش تھی۔ منال تو شرم و غصے، بے بسی کے تاثرات میں خود کو گھرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ حسنال کی طرف سے عزت و نفس پہ رکھ کر تھپڑ پڑا تھا۔ وہ ایسی باتیں کر کے اس کے وجود کے ساتھ اس کی روح پہ بھی چوٹ لگا رہا تھا، اور پھر وہ تو اپنے غصے کو نکال کر سو گیا تھا، اسے نئے رشتے سے روشناس کروا کے خود سو گیا تھا، اور آج اس سے ستم گر جو خود تو پرسکون ہو گیا تھا، اور آج حسنال سے واقف ہوئی تھی جو بالکل بھی ٹھنڈے مزاج کا نہیں تھا،
सतही सोच रखने वाला मुंतकिम मिजाज शौहर था। हाजिस के रूह पे आंवले बन गए थे। रग रग में हश्र बरपा था, लेकिन वो लम्हा तड़प रही थी, जल रही थी। उसके बाजू के हल्के से उठी थी। उसे ना इस पर गुस्सा बिल्कुल नहीं था। इसने दुपट्टा सेट किया और बेड पर लेट गई थी। वो हकदार था, फिर वो कैसे इसके हक से दस्तबरदार होती। इसके राजी होने के बाद ही वो उसके करीब आया था, लेकिन उसे दुख था कि वो उसको बहुत बदकिरदार लड़की समझ रहा था। इसके बाद अपनी बेकदरी पर, इसके रवैये पर इसके आंसू बहते रहे थे। वो उसके रवैये से, अपने किए गए जुर्मों और ज्यादतियों पर रो रही थी, जिसके बदले उसे इतना कुछ सहना पड़ रहा था। सबके तल्ख साफ रवैये सहने पड़ रहे थे। ज्यादती करते वक्त इसने कब सोचा था कि इतने बुरे हालात इस पर आएंगे। अगर वो सोच लेती तो ऐसा कभी नहीं करती। वो किस्सा मकाफात अमल बन गई थी। मकाफात अमल का थप्पड़ लगता बहुत देर से था, मगर जब लगता था तो भारी करारी आवाज के साथ, इतनी जोर से कि इंसान कभी भूल नहीं सकता था। ऐसा ही इसके साथ हुआ था। अभी तो इब्तदा थी और वो इंतहा का सोचते कांप उठी थी। वो जल्दी जल्दी काम कर रहा था। इसने इरफान दुरानी का केस फायर कर दिया था। इसने कागजी कार्रवाई करके नोटिस एक सिपाही के थ्रू जेल में ही भिजवा दिया था। अब बस उसके नोटिस मिलने का इंतजार था। वो इरफान दुरानी के वकील से भी मिला था। उसका वकील काफी खर्राट था। रोशनाल जानता था वो इसके लिए एक फाइल तैयार कर रहा था। आज रोशनाल का लास्ट पेपर था। पेपर इवनिंग टाइम था और रोशनाल के पेपर दिलवाने खुद जाता। जब तक वो पेपर नहीं दे लेती तब तक वो गाड़ी में इसका इंतजार करता था। वो इसलिए जल्दी जल्दी काम कर रहा था क्योंकि सेंटर काफी दूर था, तो उसको ऑफिस से जल्दी निकलना था। वो पूरे दिल जमी से काम कर रहा था जब पॉकेट में पड़ा फोन रिंग करने लग पड़ा। इसने फोन निकाला तो बाबा का नाम लिखा जगमगा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसा है मेरा शेर? दूसरी जानिब से बाबा की जिंदगी से भरपूर भारी आवाज जगमगाई थी। वालेकुम अस्सलाम बाबा, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, घर में सब कैसे हैं? अम्मी, खाला, बाबा और आका जान सब ठीक है। क्या सुनाऊं आका जान, तुम्हारी और अशनाल की वजह से बहुत परेशान है। ये बात सुनते इसने बाबा की आवाज में साफ परेशानी सुनी थी। क्यों, अब क्या है? जैसा वो चाहते थे ऐसा हो गया है। अब वो और क्या चाहते हैं कि अब मैं अशनाल को लेकर इस मुल्क से ही निकल जाऊं? ये बात कहते इसके वजीह कुशादा चेहरे पर गुस्सा और उसके लहजे में खुद ब खुद तल्खी आई थी, क्योंकि उसे अशनाल पर किए गए जुल्म सितम याद आ रहे थे। वो ये बात मरते दम तक नहीं भूल सकता था कि आका जान ने इसकी और इसकी मासूम बीवी की तस्लील करके उसे घर से निकाला था। इतना गुस्सा जचता नहीं है मेरे शेर जैसे जवान बेटे पर। मेरा शेर बेटा धीमे लहजे का मुतहम्मल है। तुम्हारे आका जान का हुक्म नहीं है, इनकी रिक्वेस्ट है कि तुम वक्त वाला वापस आओ। वो दिन ब दिन तुम्हारी वजह से कमजोर हो रहे, हर रोज तुम्हारा और अपने बेटे की मासूम निशानी का पूछते हैं। वो उसे धीमे लहजे में ठंडा करते हुए बोले थे, बाबा जान, आपके लहजों ने और आपकी बेतबारी से मैं ऐसा हो गया हूँ, वरना मैं कब चाहता था कि मैं ऐसा हूँ। वो जहां तक रही बात आगा जान की, तो अब क्यों परेशान हो रहे? इस वक्त कहाँ थी इनके बेटे की मासूम से निशानी जब उसे घर से बदर बदर किया था? इतना तो सोच लेते कि वो खून था इनका, पर नहीं, इनको तो अपनी खड़ी नाक पसंद थी। इनको किसी के एहसासात की क्या परवाह। पर बाबा, आप इनको बता दीजिएगा, मैं भी इनका खून हूँ, अना मुझ में भी इनसे ज्यादा है। आगा जान ने शायद समझा था कि मुझे घर से दर बदर करके और जायदाद से आग कर देंगे और मैं इनकी हर बात मान लूंगा। आगा जान को बता दीजिएगा कि इनका अना कमारा ये पोता शक कंगाल भी हो जाए, बेशक कंगाल भी हो जाए, तो उसके हाथों में इतना दम है कि अपनी बीवी को मेहनत मजदूरी करके रोटी खिला सकता है और उसकी मासूम जिद और बेजा ख्वाहिशें पूरी कर सकता है, लेकिन वो इनके दर पर झुक कभी नहीं सकता। इसका अंदाज लठ मारता और बहुत कुछ जताता हुआ था। बेटा जी, ये तुम्हें वक्त आने पर समझ आ जाएगी कि मेरा ये सख्त लहजा और मेरी ये बेतबारी तुम्हारे लिए कितनी मुफीद थी। मैं इतना आंखों का अंधा और कानों का कच्चा हरगिज नहीं था कि तुम्हारी ये बेकरारी देख नहीं सकता था, वरना कोई किसी की इतनी परवाह नहीं करता कि अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला एक मासूम बच्ची के लिए नहीं कर सकता। वो अशनाल के हवाले से इतनी बड़ी बात कह गए थे और मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा। मेरा यह बेटा इतना तालीम याफ्ता और महजब होकर भी अपने बूढ़े दादा को अपनी झूठी अना के चक्कर में झुकाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। और एक बात सुन लो, गरूर और अना इंसान में तब होती है जब इंसान के अंदर ताकत हो, और जब इंसान कमजोर हो जाए और अना और गरूर मर जाता है, जैसे आगाजान का खत्म हो गया। वो सच में गमगीन हुए थे, क्योंकि जब वो आगाजान के सामने रोशनाल और अशनाल का जिक्र इनकी आंखों में नमी भर आती थी। बाबा प्लीज, मैं बेगैरत नहीं हूँ, सच में मुझे आगाजान के इस अमल पर बहुत ज्यादा दुख था। इस दिन मैं आप सब की नजरों में नहीं, खुद की नजरों में गिर गया था। मुझे पता है आगाजान ने बहुत नफरत और गरूर और गलत लफ्ज कहे थे। ये दुनिया है साहबजादे, इधर हर कोई दूसरे का कसूरवार है। हमारा कोई जुर्म है, हम किसी के मुजरिम हैं। अगर हम एक दूसरे की गलतियां ढूंढने लग जाए
تو ہمیں ہر کوئی برا لگے گا. پتہ ہے جب کسی سے نفرت کرتے ہیں تو ہم اس کی خامیاں ڈھونڈ کے نکالتے ہیں. اس کی ذات میں سے کیڑے نکالنے شروع ہو جاتے ہیں. ہم اس کی 100 میں 99 خوبیوں کو چھوڑ کر ایک خامی کو پکڑتے ہیں اور اس ایک خامی کو پکڑ کر اس کو کانٹوں پر گھسیٹتے ہیں اور اس میں وہ خامی بھی کھینچ کر نکالتے ہیں جو اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا. لیکن ایک بات میری ضرور یاد رکھنا شیر جوان، اگر ہم کسی سے انسیت رکھیں، اسے توجہ اور پیار دیں تو ہم اس کی 99% خامیوں کو چھوڑ کر اس کی وہ 100 والی خوبی ڈھونڈ کر نکال سکتے ہیں. لیکن ہم اپنی انا کے ذم میں دوسرے کو توڑ رہے ہوتے ہیں، بکھیر رہے ہوتے ہیں، تبھی ہم خود کو صحیح کہہ رہے ہوتے. اسے سمجھا رہے تھے پتر. بابا بلے شاہ کا ایک شعر ہے، وہ جب کبھی نرمی و غصے کے موڈ میں ہوتے تو پھر وہ پنجابی شعر سناتے تھے بیٹوں کو سمجھانے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے، اور ان کے اس عمل پر وہ دونوں بھائی کافی حد تک انسپائر بھی ہوتے تھے. بھلے دا اتر بنا، اتراں دا پھر کٹ دریا وچ پھر رج کے نہا، مچھلیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکتی، پہلے اپنی میں مکا. اچھا چھوڑو ان باتوں کو، میں اور تمہاری ماں آ رہے ہیں، ہم تمہارے پاس آئیں گے. تمہاری ماں اشنال سے ملنے کو بے قرار ہے. میں تو پہلے بھی کافی حد تک روک چکا ہوں، لیکن وہ بھلی مانس اب تو ضرور ضد پکڑتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے اور بہو سے ملنے جانا ہی جانا ہے. میں مزید بہانے افورڈ نہیں کر سکتا. وہ تیز لہجے میں باتیں نرم سے لہجے میں کر رہے تھے. بابا آج بس امی کو روک لیں، اشنال کا آج لاسٹ پیپر ہے. آپ کو اس شیر جواں کی قسم کسی کو نہیں بتانا. میں اشنال کو لے کر خود آؤں گا. یہ سرپرائز میرا سرپرائز رکھے گا. وہ بابا کی اتنی موٹیویشنل باتیں سن کر پل میں اپنی انا کو توڑ گیا تھا اور ان سے وعدہ لیتا ان کا دل خوش کر گیا تھا. تو راز تمہارا راز رہے گا شیر جواں، میرا مان رکھنے کا شکریہ. تم نے سچ میں ثابت کر دیا کہ تم میرے شیر بیٹے ہو، میرا غرور ہو. اس لیے تو مجھے اپنے اس شیر جواں پہ فخر ہے کہ وہ میرا مان رکھنا جانتا ہے. وہ باپ تھے بیٹے کی کمزوری جانتے تھے، جبکہ پھر کچھ دیر ادھر ادھر باتوں کے علاوہ فون رکھ گئے تھے اور وہ بھی پرسکون ہو گیا تھا. بابا کے لفظوں سے وہ خود تو مطمئن ہو گیا تھا، لیکن اب اس نے اشنال کو منانا تھا. اسے منانا مشکل تھا پر ناممکن نہیں. وہ گھر آیا تو وہ کہیں نہیں. اس نے تو سمجھا تھا کہ وہ تیار ہوگی، لیکن اس کی امیدوں کے برعکس ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اسے تشویش ہوئی تھی، وہ کہیں نظر نہیں آئی تھی. اس نے 2 3 بار پکارا تھا، اشنال اب کی بار بلند آواز میں پکارا تاکہ وہ جہاں کہیں بھی ہو نکل آئے، لیکن وہ کہیں نہیں تھی. وہ اس کے روم کی طرف آیا تھا. اس نے ایک بار دستک دی، پھر دی تھی. کوئی جواب نہ پا کر وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا. کیا ہوا ہے؟ اسے روم کے فرش پر بیٹھے بچوں کی طرح روتا دیکھ وہ پریشان ہو گیا تھا، جو بازو گھٹنوں پر رکھے سسک رہی تھی. اسے تشویش ہوئی تھی. وہ اس کے پاس جا بیٹھا. گھر میں سے تو کسی کا فون نہیں آیا تھا، یا پھر طبیعت خراب ہے؟ کوئی آیا تو نہیں تھا؟ وہ خدشے کے تحت ایک ہی سانس میں کتنے سوال پوچھ گیا تھا، جبکہ دوسری طرف سے وہ ایسے ہی روئے جا رہی تھی. وہ اس کے ایک دم سے بیٹھنے سے ڈر کر پیچھے ہوئی تھی. طبیعت خراب ہے میری، وہ یہ کہتے دل میں سسکی تھی. طبیعت بالکل بھی خراب نہیں ہے، مجھے پتا ہے محترمہ جھوٹ بول رہی ہے. وہ ہولے سے نرم لہجے میں بولا تھا. اس کا لہجہ اپنائیت آمیز اور بہت زیادہ نرم تھا. ایسا لہجہ جس سے اشنال بخت کی دور دور تک آشنائی نہیں تھی، مگر کبھی وہ اس کے اس لہجے کی خواہش مند ضرور تھی. سچ بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ بھاری گمبھیر نرم لہجے میں بولا تھا. وہ بہت توجہ سے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا تھا. جو گلابی جوڑے میں ہم رنگ دوپٹہ کیا تھا، بالوں کی آوارہ لٹے اس کے سبھی چہرے پر رقص کر رہی تھی. حال بتا اس کے سر پر دوپٹہ نہیں، رونے کی وجہ سے سر ہلکا سا اتر گیا تھا. اس کے اتنے نرم لہجے اور اس کی نظروں کی چمک سے وہ سر چکا گئی تھی. اس کو اتنا زیادہ قبول نہیں کر پا رہی تھی. اشنال کی رنگت میں گھلتی سرخی، اس کے کٹاؤ دار ہونٹوں کا بار بار بھیجنا وہ محسوس کر رہا تھا. اس کے چہرے سے ناگواری محسوس کی جا سکتی تھی. اس کی ہرنی جیسی خوفزدہ آنکھوں کو دیکھ کر مدھم سا مسکرایا تھا. اشنال کا دل ٹوٹنے لگا تھا. یہ سوچ کر اس کی کشادہ چہرے کی دلکش مسکراہٹ اشنال کی اتنی جان لیوا تھی. وہ نظر کیا رخ ہی پھیر گئی تھی. وہ مکمل گھبرا گئی تھی. وہ اس شخص کو دیکھ کر اپنا رونا بھول گئی تھی. لگتا ہے ابھی تک خفا ہو مجھ سے. سوری ایشو یار، میں پریشانی اور غصے میں آ کر کبھی کبھی بالکل ہرٹ کر دیتا ہوں. وہ رات والے واقعے کا کہہ رہا تھا. اشنال بخت کو اسے ایسی امید نہیں رکھ سکی تھی. وہ اونچی کھڑی ناک، اپنے وقار کو ہمیشہ بلند رکھنے والا، کبھی نہ جھکنے والا، وہ کمال کی جاذبیت اور مقناطیسیت رکھنے والا جسے کسی کے حواسوں پر چھانے کے لیے رائے کے دانے برابر محنت نہ کرنی پڑتی تھی. ایک پل تو اشنال بخت خود پہ نازا ہوئی تھی کہ وہ اس عام سی لڑکی سے معافی مانگ رہا تھا، اس کے سامنے جھک رہا تھا اور اس کی خاطر اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھا ہوا ہے، جو اپنے لباس پر ہلکی سی گرد بھی نہ لگنے دیتا تھا. اشنال بخت کو چند لمحے اپنی خوش بختی پر یقین نہیں آیا تھا کہ روشنال بخت سے سوری کر رہا ہے. اس کی نظریں اپنی اوپر جمی دیکھ کر اشنال کا دل ایسے پھڑپڑانے لگا تھا
کہ جیسے باہر نکل نکل کر مچل جانے کو بےتاب ہو، اور وہ ساکت بیٹھی اس کو دیکھ رہی تھی۔ معاف نہیں کرو گی اپنے سپر مین کو؟ یہ کہہ کر اس کی سرخی زدہ گالوں پر چھومتی بالوں کی لٹ پکڑ کر ہلکے سے اپنی انگلی پر لپیٹی تھی۔ اشنال تو سہم کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ حواس باختہ ہو گئی تھی کیونکہ اس شخص سے نرمی سے، جس نے پہلے کبھی خود اس کی طرف اس طرح پیش رفت کی تھی، یعنی وہ صرف اور صرف اسے جھکانے کے لیے نرم دیوتا بن رہا تھا۔ اپنی تھوڑی اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتی وہ وحشت زدہ سی ہوئی تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس کی جھکی لمبی پلکیں سرسرانے لگی تھی۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو یار؟ شوہر ہوں تمہارا، ریلیکس ہو جاؤ یار۔ وہ ایسے مخاطب کر رہا تھا جیسے وہ اس کی پرانی آشنا رہی ہو۔ وہ ہر لمحہ ڈر رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہماری شادی کو اور میری انوسنٹ وائف اتنی حسین و دلکش، مجھے آج پتہ چلا ہے۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھے دھیمے سے لہجے میں بولا تھا، لیکن اس کے دھیمے سے لہجے میں وارفتگی کی آنچ پھوٹ رہی تھی۔ وہ اس کے ہلکے سے قریب ہوا تو اس کی جان پر بننے لگی تھی۔ اس کی دیوانوں جیسی وارفتگی دیکھ کر وہ خوش ہونے کی بجائے اسے مزید ہراساں کرنے لگی تھی۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ یہ توجہ، یہ وارفتگی، یہ پرسحر قربت، اس کا نرم سا لہجہ، وہ تو شروع سے اس کے نرم لہجے کی دیوانی تھی، اس کے لہجے پر جان دیتی تھی، اور اس کا سپر مین تھا۔ وہ سپر مین سے اس کا شوہر بنا تھا۔ سپر مین سے شوہر بننے کا سفر اشنال کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ وہ ٹوٹ گئی تھی، اس کا ہر لفظ آتشی تھا حس کے لیے، اس کا لہجہ جس نے لمحہ لمحہ اس کو توڑا اور بکھیرا تھا، اس کو ریزہ ریزہ کیا تھا۔ اب وہ کیوں سپر مین بن رہا تھا؟ ابھی تو وہ تنہائی اور محرومیوں کی عادی ہونے جا رہی تھی۔ پھر وہ کیوں ستمگر اتنا مہربان بن رہا تھا؟ پھر وہ کیوں اپنی رحمت بن رہا تھا؟ وہ کیوں ایسا بن کر اس کے پرانے زخموں سے ٹانکے ادھیڑ رہا تھا؟ وہ اس کی سوالی بنے دیکھ کر رونے لگ پڑی تھی۔ وہ ایسا کب چاہتی تھی کہ روشنال اپنی محبت کا خالی کشکول لے کر اس کے سامنے ایسے گداگروں کی طرح بیٹھا ہو۔ وہ خود ہی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اچھا بتاؤ تو کیا ہوا ہے؟ سچ سچ بتاؤ، رو کیوں رہی ہو؟ پھر سے اس کی تھوڑی کو نیچا کرتے ہوئے سحر نشین لہجے میں بولا تھا، اگر سچ بتایا تو آپ ماریں گے۔ وہ کانپتے لہجے میں بھرائی آواز میں بولی تھی، اور میں پاگل نظر آتا ہوں کہ اپنی معصوم سی جان کو ماروں گا؟ وہ وہی لہجہ لیے جذبوں سے بھرپور آواز میں نرم لہجے میں کہنے لگا تھا، اور پھر وہ بے چین ہوئی تھی۔ اس کی یہ وارفتگی اسے وحشت میں ڈال رہی تھی، لیکن اسے جواب دینا چاہا تھا کہ وہ شخص اسے دور ہی رہے۔ نہ وہ نہ کیا آگے بول بھی تو ایشو یار۔ وہ اس کے حق لا کر بولنے سے ملتجی ہوا تھا۔ وہ نہ میرے بیگ میں بوٹل پڑی ہوئی تھی، بوٹل کا ڈھکن کھل گیا تھا اور ساری رول نمبر سلپ گیلی ہو گئی۔ وہ بمشکل کہہ کر رونے لگ پڑی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے روشنال بخت نے پہلے تو پرسکون سانس لی، پھر بول پڑا تھا، ایشو یار تم سچ میں پاگل ہو۔ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے میرے دل میں اتنے بڑے بڑے وسوسے ڈال دیے تھے۔ یار ایسے تو بیویاں اپنے شوہروں کو ان کے ابا بننے کی خوشخبری میں اتنا سسپینس میں نہیں ڈالتی جتنا تم نے سسپینس کریٹ کیا تھا۔ وہ پہلے تو اس کی بات پر سرخ پڑی تھی، لیکن پھر خفا ہوئی تھی، جبکہ اشنال اس کے چہرے پر ترتے کوس و قزح جیسے رنگوں کو دیکھ کر مسمرائز ہوا تھا۔ یہ آپ آگے کے لیے چھوٹی سی بات ہوگی، کیا آپ کے لیے چھوٹی سی بات ہوگی؟ میرے لیے ہرگز نہیں، کیونکہ میرا آج لاسٹ پیپر ہے۔ میں پیپر دینے سے پہلے ہی مجھے باہر نکال دینا ہے۔ وہ ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کرتی سسکی لے کر روتی چھوٹی سی بچی لگی تھی۔ اچھا دکھاؤ کہاں ہے رول نمبر سلپ؟ اس کے آنسو دیکھتا وہ نرم سے لہجے میں بولا تھا جس کی اشنال بخش شروع سے دیوانی تھی۔ وہ بیگ سے کانپتے ہاتھوں سے نکالنے لگی تھی، اور دی تھی اسے بیگ اس کے پاس ہی پڑا ہوا تھا۔ رول نمبر سلپ گیلی تھی پر خراب نہیں تھی۔ اس کی حالت خراب ضرور تھی پر اتنی نہیں۔ روشنال نے سر پر ہاتھ مارا تھا اور اس کی عقل پہ افسوس کیا تھا۔ سیریسلی تم اس بات کو لے کر اتنی زیادہ رو رہی تھی؟ بس ایک بین کی کمی رہ گئی تھی۔ ایسا تو تم میرے مرنے پر نہیں رو جتنا تم نے اس چیز کے لیے آنسو بہا دیے۔ آخر بڑی کب ہوگی؟ جب اس کے ہلکے سے مذاق سے اشنال کی روح فنا ہوئی تھی، بل بل آنسو اس کے چہرے سے گرنے لگے تھے۔ آج سچ میں روشنال حاکم وقت اس کے لیے بہت بے رحم ثابت ہوا تھا، یعنی وہ اپنی موت کا ذکر کر کے اس کو بے موت مار گیا تھا۔ وہ چند پل سانس لینا بھول گئی تھی، اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا اس کی بات پر۔ چلو جی، اب پھر سے رونا شروع کر دیا۔ کچھ نہیں ہوگا ایشو، میرا بچہ، میں اسے اب ہی صحیح کر دیتا ہوں، بس استری بتاؤ۔ وہ اس کے درد سے ناواقف تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنی موت کی بات کر کے اسے اذیت و وحشت میں دھکیل گیا تھا۔ اس کی یہ چھوٹی سی بات تھی، لیکن اشنال بخت کے لیے بہت بڑی نہیں، بہت بڑی تھی۔ نہیں ہوں میں آپ کا بچہ، بس آپ کی نفرتوں میں دبی کاغذی رشتے تک آپ کی بیوی ہوں۔ اگر آئندہ آپ نے مجھے بچہ کہہ کر بلایا تو میں آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ کوئی شک نہیں، بیوی ہو تو میری نہ، میرے لیے تو میرا بچہ ہی ہونا، بالکل چھوٹا سا معصوم سا، اور یقین مانو تمہارے ساتھ رہ کر ایسے لگتا ہے جیسے میں بچے کو ٹریٹ کرتا ہوں۔ اس اس وقت تو نہیں لگا تھا جب میری ذات کو گالی بنایا تھا، اب آپ یہ کہنے کا حق ہو چکے ہیں۔
वो फिर से तल्ख हुई थी। वो रोने लगी थी। अच्छा सॉरी, वो कान पर हाथ रख के माफी मांग रहा था। जाए, मैंने आपसे बात नहीं करनी, वो रूठे लहजे में कहती इसके बाजू पर मुक्का मार गई थी। रोशनाल हंसा और हंसता चला गया था और फिर हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ किए थे और खुद उठा था। उठो, हाथ बढ़ाया था, जबकि अशनाल इसके फैला हुआ हाथ देकर कुछ सोचती उठ खड़ी हुई थी। वो उसे साथ टेबल पर लाए और हल्की सी इस्त्री गर्म करके 1 मिनट में ठीक कर दिया था, जबकि वो उसके दिल में मशकूर हुई थी पर जाहिर होने कुछ नहीं बोली थी। कोई हुक्म है मेरे आका? वो झुककर सर को हाथ पर रखता सीने पर लाते हुए बोला। वो मुझे चैप्टर समझ नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करवा दूंगा, तुम्हें समझ आ जाएगी। फिर इसने क्वेश्चन करवाया तो उसने सुकून की सांस खारिज की थी। बाकी चैप्टर उसे समझ आया था। जाओ, रेडी हो जाओ, फिर निकलते हैं। अभी तो काफी टाइम है, जल्दी चलो, अभी मैं फ्रेश हो लूं। वो ये कहता इसके गाल को थपथपाता चला गया था। अशनाल ने इसको जाते देखकर हर चीज समेटी थी, लेकिन कुछ फार्मूला तैयार करके वो उठी थी और उसने खुद शावर लिया था। वो ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी होकर गीले बालों को ट्राई कर रही थी। इसके सिल्की बाल कंधे पर बिखर रहे थे। आम हालात में वो ड्राई नहीं करती थी, लेकिन इमरजेंसी थी, उसे चलाना भी नहीं आता। लेकिन वो कोशिश कर रही थी और अभी इसी को उल्टा सीधा करके देख रही थी जब वो खुशबू बिखेरता उसके पीछे आकर खड़ा हुआ था। उसको देख कर इसके हाथ कांपने लगे थे। वो दुपट्टा उठाने के चक्करों में थी। इसने दुपट्टा तो ड्रेसिंग टेबल से उठाकर अपने गिर्द फैला लिया था। अभी वो सर पे ही करती कि रोशनाल बीच में ही इसका हाथ पकड़ गए। रोशनाल ने उसे खास नजरों से देखा था, क्योंकि वो बहुत ही कम बगैर दुपट्टे के उसे देखता था। इसकी नजरें खुद पर जमी देखकर वो खामखा कंफ्यूज हो गई थी। वो नजरें ऐसी होती थी कि वो मुख्तलिफ रंगों में नहा जाया करती थी। वो नजरें दिल धड़काने का सबब बनती थी। वो कहाँ कहाँ किस मुकाम पर खुद को मजबूत रखती थी। वो शख्स इसकी मजबूती को तोड़ देता था। लेकिन इसकी नजरें कभी कभी मेहरबान थी। शादी के बाद भूले बिसरे से उसे याद नहीं पड़ता था कि इसने कभी मेहरबान नजरों से देखा भी हो। उसको अपने पीछे देखकर हवास बाख्ता हो गई थी। इसके हाथों पर लर्जिश पाता देख इसके हाथ से ड्रायर ले लिया और खुद ड्राई करने लगा। मैं खुद कर लेती हूँ, वो होले से बोली थी। पकड़ना आ नहीं रहा, मेरी इस नाजुक सी बीवी कह रही है मैं खुद कर लेती हूँ। इसके मीठे से तंज पर इसने नजरें झुका ली थी, क्योंकि वो उसके मुकाबिल खड़ा होकर इसके बाल ड्राई कर रहा था। उसके सामने खड़ा तो कोई मजबूत पहाड़ लग रहा था। वो होले होले बाकायदा कांप रही थी। इसको कांपता देखकर उसे हल्के से लेकर चलता बेड पर बिठाया और फिर अपना काम महारत से करने लगा था। ये वाला शैम्पू अब मत यूज करना, बाल खराब हो जाएंगे। वो उसके नीचे थोड़े थोड़े रूखे बालों को देखकर बोला, जबकि यीशु को वो पल पल हैरान कर रहा था। वो हैरान थी कि वो उस पर कितनी नजर रखता है। कोई हेयर बैंड कैचर वगैरह? इसने ड्राई करके कैचर का पूछा था। कोई जवाब ना पाकर ड्रेसिंग से खुद कैचर उठाकर लगाया था। अब ठीक है इशू, हरी अब जल्दी उठो, फिर निकलना है। जबकि वो ड्रेसिंग टेबल तक आई और अपने बाल सेट करने चाहे, मगर वो मुसलसल कंफ्यूज हो रही थी। वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। इसने जल्दी से गाउन पहना था और अब मुतमईन हो गई थी। अभी वो सेट कर रही थी जब वो फिर से इसके सामने आ खड़ा हो। उसे आ गाउन में थी। वो दोनों साथ खड़े चांद सूरज की जोड़ी लग रहे थे। इस बात की गवाही आईने ने दी थी। अशनाल ने एक दफा नजर उठाई थी। वाइट सूट में नक्सक से तैयार वजाहत तो मर्दानगी का शाहकार घड़ी हाथ पे बांधे, वो सब खूबियों से बढ़कर इसकी अशनाई ने इसकी आंखों में एक अछूता सा एहसास इसको मुनफरिद बना रहा था। वो एहसास भी ऐसा जो भस्म करने की सलाहियत रखता था। अशनाल की आंखों में भी मोहब्बत के धुंधले छाने लगी। वो उस शख्स से कभी भी दस्तबरदार हो नहीं हो सकती थी, न इसकी मोहब्बत से, न इसकी नफरत से। वो आगे बढ़कर इसका हिजाब खुद सेट करने लगा था, जब इसके गाल से इसकी उंगलियां टच हुई थी। इसका लम्स उसे कपकपाने पर मजबूर कर गया था। पिन दो मुझे। इसको देखा था जो छुई मुई सी खड़ी थी। इसकी बात सुनती वो अपना पिन वाला हाथ आगे कर गई थी, जिसमें 3-4 पिंस थे। रोशनाल ने सारी पिंस लेके 2-3 दफा अपने मुंह में दबा ली थी और इसका हिजाब सेट करने लगा था। हिजाब सेट करके उसे ठीक लगा था। आज परफेक्ट लग रही हो वाइफ। अंगूठी और उंगली को गोल शेप देकर उसे सराहा था। इसको अपना ख्याल रखता इसकी आंखों में धुंध छाने लगी थी। इसकी मोहब्बत से इस शख्स से मोहब्बत कम नहीं पड़ी थी इसकी। आप जाए, मैं आ रही हूँ, इसने मुकम्मल बुराई आवाज में कहा था। ओके, वो ये कहकर मुतबस्सुम सा मुस्कुराया था। इसकी आंखों की बदलती निगाहों में थी। आज इसने मुकम्मल तवज्जो से देखा था। वो उसकी नफरत और बेगानगी से भी उसे नफरत नहीं कर सकी थी। फिर इसकी तवज्जो और प्यार से कैसे ना पिघलती। वो चला गया था जबकि वो पीछे इसके शहर में खड़ी नकाब पे मुस्कुराई थी। वो सच कहता था, वो शख्स वाकई हरगिज बुरा नहीं था। इस पे गुजरे हालात बुरे थे जो उसे तल्ख बना गया था, वरना यीशु का सुपरमैन कैसे बुरा हो सकता था। तो मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।